Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Talha Jatoi. Bhali कार तंग अचे पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं तव्हां प्रोग्राम जे इंट्रो में तव्हां ॿुधो त असांजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जेको पैगाम ॾिनो उहो काफ़ी स्ट्रेट फॉर्वर्ड पैगाम हुयो, क्रिस्टल क्लियर हुयो ऐं डायरेक्टली यकीनन हो पैगाम सॼी दुनिया में पहुची वियो। हो पैगाम हुयो त बलोचिस्तान असांखे वॾो प्यारो आहे, असांजे माथे जो झूमर आहे, असांजी दिलि जी धड़कन आहे ऐं असां बलूचिस्तान में थियण वारी दहशतगर्दी खे ॼाणूं था, सम्झूं था ऐं जेके 1500 दहशतगर्द अची करे सम्झनि था कि उहो बलूचिस्तान खे पाकिस्तान खां अलॻि करे वेंदा, दे आर रॉन्ग, दे आर मिस्टेकन। ऐं पाक फ़ौज जेसि ताईं आहे, जेसि ताईं उहे माऊं आहिनि जेके इहे जवान पैदा थियूं कनि, तेसि ताईं पाकिस्तान जे दिफ़ा जे लाइ यकीनन हे इदारो बीठो रहंदो ऐं हर हद ताईं वेंदो हिन जे दिफ़ा में। त इहो सुठो मैसेज, पॉज़िटिव मैसेज ऐं यकीनन हे मैसेज असां टेलीविज़न ते ॾिसूं था। कल राति इहा वीडियो रिलीज़ थी गई ऐं अॼु असां ॾिठोसीं कि अख्तर मेंगल साहब बि पंहिंजो धरणो जेको उन्हनि जो हले पियो लखपास ते बलूचिस्तान में उहो ख़तमु कयूं ऐं हुननि चयो कि असांजो एहतजाज जारी रहंदो, पर असां फ़िलहाल मुल्क क़ौम जे वसीतर मफ़ाद में माण्हुनि जी ॾुखाई ॾिसंदे इहो एहतजाज धरणो ख़तमु था कयूं हाईवे ते ताकि शाहराहूं खुली सघनि। यकीनन तमामु सुठी ख़बर आहे ऐं मां सम्झां थो कि हिकिड़ी ॿी वॾी ख़बर जेका मां कनेक्ट करणु चाहींदुमि बलूचिस्तान सां ई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तव्हांखे यादि आहे कल राति पेट्रोल जी क़ीमत कम घटि न कई। काबीना इजलास खां पोइ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब क़ौम खे इहा ख़बर ॾिनी त क़ीमत त घटि थियणी, पर असां क़ीमत वधायूं था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जे नाले ते। इहो हिकिड़ो टैक्स हूंदो आहे जेको जॾहिं हुकूमत खे IMF जी पेमेंट्स करणी हूंदियूं आहिनि ऐं फंड्स जनरेट करणा हूंदा आहिनि ऐं पैसा क्रिएट करणा हूंदा आहिनि पंहिंजे कर्ज़नि जो सूद अदा करण लाइ IMF खे पंहिंजी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लाइ, त पोइ इहो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लॻी वेंदो आहे। हर लीटर ते पैसा मिलंदा आहिनि ऐं ठीकु ठाक वॾो अमाउंट जमा थी वेंदो आहे जंहिंजी मदद सां पाकिस्तान पंहिंजा कर्ज़ा लाहे सघंदो आहे। हाणे इहा PDL जेका लॻी आहे हिन दफ़े, हुनजी वजह वज़ीर आज़म साहब क़ौम खे ॿुधाए छॾी। हिन जी वजह इहा आहे कि बलूचिस्तान जी हिकिड़ी शाहरा आहे, हिकिड़ो रोड आहे जंहिंखे खूनी शाहरा चइबो आहे। वज़ीर आज़म साहब बि हिनखे इहो ई नालो ॾिनो ऐं जो ज़िक्र थियो वज़ीर आज़म साहब बि ऐं वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब बि हिनखे खूनी शाहरा चयो। हिन शाहरा जे बारे में तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि, थोरो सो हिनखे डिस्कस बि करणु चाहींदुसि। इहा रोड आहे कराची टू कोयटा, कोयटा टू चमन अफ़गानिस्तान ऐं यकीनन इहा सिंगल रोड आहे, सभिनीनि खे इहा ॻाल्हि ख़बर आहे। ऐं इहो उहो रोड आहे जिथे अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड बि आहे, जिथे ज़ाइरीन जी बसिस बि आहिनि, जिथे हर क़िस्म जी ट्रैफिक आहे, गदा गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली ऐं हिते जेतिरा एक्सीडेंट्स थींदा आहिनि उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मूंखे जॉइन किया है इनमल, आई एम रियली ग्रेटफुल। BNP मेंगल जा रहनुमा आहिनि, BNP मेंगल के रहनुमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनाउल्लाह बलोच साहब। सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि हुजूर आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। सनाउल्लाह साहब, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस वक्त टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और ये 1500 दहशतगर्द अगर समझते हैं कि वो बलूचिस्तान को हमसे अलग कर लेंगे तो उनकी 10 नस्लें भी ये नहीं कर सकती और हम हर हद तक जाएंगे पाकिस्तान के दिफा में। और आज एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये भी आई सनाउल्लाह साहब कि BNP मेंगल की सरबराह अख्तर मेंगल साहब ने अपना धरना ख़त्म कर दिया, एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। एट द सेम टाइम कहा कि हम धरना ख़त्म कर रहे हैं मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में लोगों की मुश्किलात को देखते हुए। डू यू थिंक ये दोनों खबरें अगर हम कनेक्ट करें तो समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, कोई पॉजिटिविटी, कोई ऑप्टिमिज्म सनाउल्लाह साहब आपकी नज़र में? पाकिस्तान को वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी पॉजिटिव और मुतबादिल जो है एक अच्छे सियासी माहौल की, जो इस वक्त बलूचिस्तान में बिल्कुल ही नापैद हो चुका है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से 20 साल से और बिलखुसूस ये गुज़िश्ता 1-1.5 साल से हालात बहुत कशीदा और बहुत गंभीर हैं और लोगों को किसी भी जगह पे कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ये खबर है या बात है बलूचिस्तान के हवाले से, मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि बलूचिस्तान के मामलात अब किसी 2-4 किलोमीटर सड़क या किसी सड़क को मोटरवे बनाने के किसी वादे से, क्योंकि ये वादे बलूचिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हुए हैं। और अभी तो ये जो मेरे ख्याल में बिलखुसूस उन्होंने जो ये बात की है अभी कि जी बलूचिस्तान की जो एक सड़क है वो कराची को मिलाती है, अब उसको मोटरवे
طرز پہ جو ہے مکمل کریں گے. اس پہ تو ہم نے کافی بات بھی کی تھی, اس پہ چھوٹا موٹا کام بھی شروع ہو گیا تھا, اور ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک میں تیل کی قیمتیں ہم کم نہیں کریں گے, جو ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے, اور یہ پیسے بلوچستان میں خرچ ہوں گے. اس طرح کے وعدے گزشتہ 70-75 سال میں بہت ہوئے ہیں. افغان جنگ کا پیسہ آیا, سی پیک کا پیسہ آیا, جو ہمارے بہت بڑے جو ہے یہاں پر میجر 5 ایئر پلانز بنے, تمام جو ہے ہمارے سابقہ جو حکمرانوں نے یہاں پر بنائے, لیکن بلوچستان میں سے ان میں سے کچھ نہیں ملا, کیونکہ بلوچستان ایسی زمین ہے بعد میں یہ کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ بنایا نہیں بنایا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہ بھی بات کرے کہ میں نے یہ کام وہاں پہ کسی اور صوبے میں کرنا ہے تو وہاں تو پھر لوگ ان کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں, ان کے تو پھر اگر وہ مکمل نہ ہو تو پھر لوگ ان سے پوچھتے ہیں, ان کو پتہ ہے بلوچستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر بلوچستان کو دینا ہے تو اس کا ڈیو شیئر دیں, اس کو انصاف دیں, اس کو آئین اور قانون کے تحت اس کی حیثیت دیں, اور اس کے بعد بلوچستان جو ہے جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے جس کا ترقیاتی خسارہ ہے اس کو ایڈریس کریں. جو صرف سڑکوں کی مد میں نہیں ہے, وہ مد میں ہے, صحت کی مد میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ثناء اللہ صاحب, ود یور پرمیشن, سوری ٹو انٹرپٹ سر, میں آپ سے یہ سڑک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہوگی, ریسرچ کی ہوگی, اور میں اس سے لرن کرنا چاہتا ہوں. سر جو ڈیٹا تھوڑا بہت شیئر ہو رہا ہے گوگل سے اور سوشل میڈیا سے اور ڈفرینٹ ریسرچ رپورٹ سے, تو 2019 سے لے کر 2023 تک کوئی 1800 لوگ مرے ہیں سڑک کے اوپر, 2024 کے اندر کوئی 250 لوگ مرے ہیں, 2025 کے اندر اب تک کوئی 40 لوگ مر گئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں ہر سال. یہ ایک بہت امپورٹنٹ روڈ ہے, اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے زائرین ایران بھی جاتے ہیں, یہاں پر ٹریکٹر ٹرالی اور گدھا گاڑی بھی پائے جاتے ہیں, موٹر سائیکلیں بھی ہوں گی, سنگل ٹریک, ہیڈ آن کولیشن, تیز رفتاری کے ایکسیڈنٹس, پیٹرول پمپس ناپید, سمگلڈ پمپ, کوئی انفراسٹرکچر نہیں, کوئی ہوٹل نہیں, کوئی ریسٹنگ ایریا زیادہ نہیں. حکومت کی عدم توجہی واضح ہے. اور سر میں حیران اس بات پہ ہوں بلوچ صاحب کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں, ہسٹری میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کے قوم کو بتایا جائے کہ ہم یہ سڑک بنانے جا رہے ہیں. وہ سڑک جس کو بنانے کا وعدہ جیسے آپ نے بتایا کئی بار ہو چکا ہے, تو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ سر قوم کو, کہ جہاں وہ ویٹ کر رہی تھی پوری قوم کہ پیٹرول سستا ہوگا, بتایا گیا سستا نہیں ہوگا, مہنگا ہوگا, اور اس لیے مہنگا ہوگا کہ ہم بلوچستان کو یہ سڑک دینے جا رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک قوم کو کسی طریقے سے کوئی ریٹن گارنٹی بھی دینی چاہیے, سوورائن گارنٹی, کہ یہ 1 سال کے اندر روڈ بن جائے گا؟ آئی تھنک وہ جو ٹیکس پیئر ہیں, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے پیٹرولیم کا, یہ لوگ پے کرتے ہیں, یہ حکومت پے نہیں کرتا. جو بلوچستان کے عوام ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں, وہ کیوں ان غریب لوگوں کو جن کو اپنے موٹر سائیکل میں 1 لیٹر ڈیزل پٹال کے اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے ہیں, ہم ان کی جیب سے کیوں پیسہ نکالیں؟ بلوچستان کے نام پہ سی پیک میں پیسہ آیا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بتائیں ہمیں کہ سی پیک کی مد میں جو 30 سے 35 ارب ڈالر آئے, انرجی سیکٹر میں کہاں لگے, روڈ سیکٹر میں کہاں لگے, اورنج موٹر وے کہاں بنا؟ یہ انہی کی حکومت تھی جب ہم سی پیک کے حوالے سے بات کرتے تھے. اس کے بعد ابھی پھر پچھلے کا تو ذکر نہیں کرتا ہوں, گزشتہ, اور یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ڈیٹا میں نے خود بھی کئی دفعہ بلوچستان صوبائی اسمبلی میں یہ سارے ایشوز ہائی لائٹ کیے کہ یہ ہمارا ایک کلنگ موٹر وے ہائی وے ہے اور یہ خونی اشارہ بن گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس کے کہیں پہ وہ کیا کہتے ہیں, تو صدیوں سے ہمارے لوگوں کو کنیکٹ کرتا آ رہا ہے. تو بلوچستان کی اکانومی بھی اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہمیں نہ صرف اس حکومت سے ریٹرن گارنٹی یہ چاہیے کہ یہ لیوی جو پیٹرولیم کا جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے یہ نہ صرف خرچ ہو, بلکہ ہم صرف یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ریٹرن ہمارے ساتھ ایگریمنٹ آلریڈی کانسٹیٹیوشن وغیرہ تو ڈاکومنٹس ہیں, اگر یہ ان کو مانتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا آپ نے سسٹمیٹکلی ہمیں ڈپرائیوڈ کیا ہے, ڈسکریمنیٹ کیا ہے, ہمیں محروم کیا ہے, وہ سارا ہمیں دیں. وہ بلوچستان کے لیے ایک مارشل پلان بنائے, ایک مارشل بجٹ بنائے. اسلام آباد تقریباً 1100 ارب روپے سے زیادہ کا اس کا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے. تو وہ 1100 ارب کی فیڈرل پی ایس ڈی پی باقی جگہوں کے اعتبار لانے کے لیے, بلوچستان کو برابر لانے کے لیے ہر سال 500-600 ارب خرچ بھی کریں, لیکن ایسی حکومت کے ذریعے سے خرچ کریں جو فارم 47 کی جو ہے وہ پیداوار نہ ہو. ثناء اللہ صاحب, ایک بلوچ نیشنلسٹ سے ایک عام پاکستانی کا سوال سر. سوال یہ ہے سر کہ ایون سرفراز بگٹی صاحب جب وہ سی ایم نہیں بنے تھے تو ان کا یہ آن ریکارڈ انٹرویو موجود ہے, یہ بات موجود ہے, وہ کہتے تھے کہ سوئی کو اگر اس کا گیس نہیں ملے گا تو سوئی کے رہنے والے گیس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, کوئی رائلٹی نہیں ملے گی, تو وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے, ظاہر سی بات ہے.
لیکن جب وہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ثناء اللہ صاحب کی بڑی تعداد پاکستان میں یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان کی جو یہ حالت ہے یہ نوابوں، سرداروں، نوابزادوں، سردارزادوں کی وجہ سے ہے کہ جو پاور میں آ کے اپنا نیریٹو چینج کر لیتے ہیں، جب پاور میں نہیں ہوتے ہیں تو ان کا نیریٹو کچھ اور ہوتا ہے. ثناء اللہ صاحب دیکھیں بلوچستان میں اب یہ والا جو کیا کہتے ہیں کہ یہ فارمولا یا یہ والا جو حکومت ہمیشہ سے اس کو بیچنا چاہ رہا تھا، یہ اب لوگوں کی جدوجہد ہو رہی ہے، سیاست ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں کہ لوگ کوئی جائیں بلوچستان میں تو وہ ہزاروں لوگوں کے خلاف. ثناء اللہ صاحب آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ سر، آئی اپولوجائز. آپ کی لائن میں سے ڈسٹربنس بہت بڑھ گئی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں سر تاکہ ہم آپ کی لائن دوبارہ ریکنیکٹ کریں، کیونکہ آپ جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، آپ کے دل کے بہت قریب ہے، ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے. اینڈ وی وانٹ ٹو نو یور تھاٹس اباؤٹ اٹ. ویورز کی بریک تھا اٹھوں کتنے منجو ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. بلوچستان کے ایک بڑے سیاستدان ثناء اللہ بلوچ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالنے کا اور ہمارے ساتھ لائن پہ رہنے کا. ثناء اللہ صاحب آپ سے میں نے سوال بڑا امپورٹنٹ پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا یہ حال جو ہے بلوچستان کے نواب و سرداروں کی وجہ سے ہے. کیا آپ اس بیانیے سے اگری کرتے ہیں کہ وہ پاور میں آنے سے پہلے کچھ بولتے ہیں، پاور میں آنے کے بعد کچھ بولتے ہیں؟ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے آپ تقریباً کوئی شاید علم میں بھی ہے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ سیاسی پولیٹیکل کانشیسنیس ہے، اور میرے خیال بلوچستان کے عوام کو اگر ان کے سرداروں سے، نوابوں سے یا ان کے جو لوکل اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہوتا تو یہاں پر اس کے خلاف آپ کو بہت بڑی موومنٹ، پروٹیسٹ یا ان کے خلاف بھی بہت بڑی مذمت نظر آتی. بلوچستان کے عوام کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل کس جگہ سے ہیں، ان کی ترقی کے میں رکاوٹیں کہاں سے ہوتی ہیں، ان کا مینڈیٹ، سیاسی مینڈیٹ کون چرا رہا ہے، ان کے یہاں انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں وہ کہاں سے ان کو درپیش ہیں. تو یہ جو ایک اسلام آباد کا بہت پرانا ایک کیا کہتا ہے کہ فارمولا تھا، وہ بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے بیچتا تھا. اب یہ میرے خیال میں بلوچستان میں کوئی اس کو بائن نہیں کرتا. بلوچستان کا بڑا کافی جینین ایشوز ہے. بلوچستان کے جو ترقی، ریاستی خسارہ ہے، ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو یا دوسری چیزیں ہیں ان کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اسلام آباد کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے اگر کوئی پلان بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہاں سیاست صاف اور شفاف ہو، شفاف انتخابات ہوں، اچھی اسمبلیاں ہوں، جمہوریت کے جو ہے یہاں پر واقعی تو تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں بہت سارے بحال ہوں، عدلیہ سے اطلاع فراہم کرے، پھر بلوچستان کے قدرتی وسائل پر یہاں کے عوام کا اختیار ہو، وہ جتنی وہاں سے پیداوار ہوتی ہے وہ ان پہ خرچ ہو اور ان کو استعمال کر سکیں. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتا ہے تو کسی غریبوں کے جو ہے جیب سے 50-60 روپے ڈیولپمنٹ لیوی کے جو پیٹرولیم کا ہے وہ نکالنے کی بجائے حکومت اپنا 500-600 ارب سالانہ کے حساب سے فیڈرل پی ایس ڈی پی سے بلوچستان کو دے اور ہم کریٹیکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو بلوچستان میں بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں. پہلے ثناء اللہ صاحب میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا آیا ہوں جب بھی میں بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہ سوئی سے نکلنے والی گیس سے سر 2 اربوں کی کمپنیاں بن گئیں. سوئی سدرن گیس کمپنی، سوئی ندرن گیس کمپنی، سیڈلی سوئی نہ بن سکا. اب سر سوال آپ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. سپاہ سالار آرمی چیف نے کہا ہے کہ 1500 دہشت گرد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچستان ہم سے الگ کر کے لے جائیں گے تو ان کی 10 نسلیں بھی ایسا نہیں کر پائیں گی. یہ چہ مگوئیاں چائے کے ڈھابوں پہ پاکستان کے لوگوں میں یہ ہوتی رہتی تھی کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. بلوچستان میں دہشت گرد اور دشمن ممالک یہ چاہتے ہیں کہ وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں پاکستان کو اور بلوچستان کو الگ کر لے، جس کا ذکر آرمی چیف نے بھی کر دیا ہے. آپ اس کے اوپر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ کیا واقعی یہ جو نیریٹو ہے لوگوں میں بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا، جس کا منہ توڑ جواب دیا آرمی چیف نے، کیا وہ نیریٹو اب ختم ہو جائے گا؟ ثناء اللہ بلوچ صاحب. پوری دنیا میں اقوام جہاں پر بھی ان پہ زیادتی ہوتی ہے، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے حقوق جو ہیں غصب کیے جاتے ہیں، ان کا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے، ان کی عزت نفس جو ہے کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پر قومیں جو ہے سیاست کرتی ہیں، جمہوری انداز میں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. میں کسی اس طرح کے جو ہے نہ تو دھمکیآمیز بیانات کو نہ تو کوئی اتنی اہمیت کا عامل سمجھتا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا جو بھی سب سے ذمہ دار عہدیدار ہو، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف کی صورت میں، وزیر اعظم کی صورت میں، کسی وزیر اعلیٰ کی صورت میں، ان کا لب و لہجہ ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے بھی سیاستدانوں کا لب و لہجہ وہ بڑا ریکنسیلیٹری ہونا چاہیے، بڑا مسلط پسندہ ہونا چاہیے، بڑی پدرانہ ہونا چاہیے، بڑا شفیق ہونا چاہیے، بڑا شفاف ہونا چاہیے. تو ایسے لب و لہجے کے ساتھ
گھروں میں معاملات خراب ہوتے ہیں, بہتر نہیں ہوتے ہیں, جب جہاں پر زخم ویسے پہلے ہی بہت زیادہ ہوں. میں ان تعداد میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کوئی تعداد 1000 ہے, 1500 ہے, 200 ہے. اگر بلوچستان میں کوئی 2 نوجوان بھی ناراض ہیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پدرانہ طریقے سے بہت ہی فادرلی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, بیہیویئر کے ساتھ ان کے گریونسز کو ایڈریس کرے تاکہ وہ 2 کی بجائے 3 نہ ہوں. لیکن یہ جو اپروچ ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے ان کی تقریر سنی بھی نہیں ہے, دیکھی بھی نہیں ہے. آئی واز ان دھرنا فار لاسٹ 3 ویکس. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ کبھی بھی ریاست کے اہم عہدے پر فائز شخص کو ہمیشہ کسی بھی پاکستان کے وفاق سے متعلق مسائل کے حوالے سے بہت ہی پدرانہ, بہت ہی نرم, بہت ہی سیاسی, سنجیدہ اور جمہوری رگولہ اختیار کرنا چاہیے. بلوچ صاحب کیوں دھرنا ختم کیا؟ کیا مینگل صاحب کے پاس کوئی اور پلان ہے؟ کیا لوگ آپ کے ناقدین نہیں کہیں گے کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے؟ بلوچ صاحب یہ ہماری جمہوریت کے حوالے سے سب سے بڑی کامیابی ہے. بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا طویل ترین دھرنا تھا کہ کچھ ہمارے خواتین قیدیوں کے حوالے سے جو ان کو قید کیا گیا ہے, یہ ہم نے کیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 20 دن میں ہم نے لوگوں میں کافی شعور, کافی لوگوں کے ساتھ روابط, لوگوں کو ہم اپنا مسئلہ سمجھانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. اور ملک کے اندر بیرون ملک لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان کے اندر کتنی آزادیاں ہیں, کتنی آزادیوں پر قدغنیں ہیں. تو یہ تو ریاست نے اپنے ساتھ, حکومت نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اپنا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کو سامنے دکھا رہا ہے, اور لوگوں کے حوالے سے لوگوں کی نفرتیں ان سے بڑھ رہی ہیں. ہمیں اس میں کامیابی بالکل ہوئی ہے. ہم تکلیف ہوئے ہیں, ہم دھوپ میں بیٹھے رہے ہیں, سردی میں بیٹھے رہے ہیں, خود کچھ بم دھماکوں کے دوران بیٹھے رہے ہیں, لیکن سیاست میں یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بلوچستان کا نظام یہی ہے کہ وہ جمہوری اور آئینی طریقے سے اپنا بات نہیں کرتے. وہ جو ہے ہمیشہ لڑائی کرتے ہیں, وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں, وہ بندوق اٹھاتے ہیں. یہ تو بلوچستان یا پاکستان کی تاریخ میں اتنا پرامن دھرنا کبھی نہیں ہوا ہے. کسی میدان میں نہ کوئی ڈی چوک تھا, نہ کوئی بجلی تھے, نہ کمے تھے, نہ یہاں پر کوئی وہ سہولیات تھی. تو اس کے باوجود یہ بلوچستان کے حوالے سے میرے خیال میں جو اگر ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہمارے کچھ ادارے اگر ابھی بھی سلامت ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس دھرنے کے حوالے سے ایک انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کے تمام مطالبات جو ہے میرے خیال میں منظور کر دینے چاہیے. ویسے سردار اختر مینگل صاحب کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کرٹکس ہیں ان کے, جو کہتے ہیں کہ مینگل صاحب پاور میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں, اور پھر جب ان کا موڈ نہیں ہوتا تو دوسری طرف استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں, جس طرح وہ اسمبلی چھوڑ گئے. آج سیاسی میدان میں سردار اختر مینگل کا مقام, ان کی پولیٹیکل سٹیچر, سٹینڈنگز, اسپیشلی آفٹر دس دھرنا, آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کرٹکس اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن کوئی ایک آدمی ثابت تو کر لے کہ ہم نے پاور کے لیے کبھی بھی پہنچنے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جمہوری سیاسی اقدار پہ کوئی سودا بازی کی ہے یا ان پہ کمپرومائز کیا ہے. ہم تو کبھی اقتدار میں رہے بھی نہیں ہیں. ہم 97 کے بعد 2018 میں بی این پی کو کچھ نشستیں ملی, اور وہ بھی ہم نے بلوچستان کے چند مسائل کی بنیاد پر عمران خان کے ساتھ ایک الائنس کیا, جس میں نہ کوئی منسٹریاں لیں, نہ کوئی حکومت میں ہم آئے, نہ کوئی ان سے وزارتیں کی. بلوچستان میں میں خود ایم پی اے رہا ہوں, اور میں اپوزیشن میں 5 سال ہم نے گزارے. تو یہ جو پتہ نہیں لوگوں کے پاس معلومات کی کمی ہوتی ہے کہ اختر مینگل یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جوڑنے کے لیے, اقتدار میں آنے کے لیے بڑی منتیں کرتے ہیں. ہم نے تو پارلیمانی سیاست جس دن ہم نے چھوڑ دیا بلوچستان میں, تو آپ کو پھر اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں بلوچوں کے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, نہ کہ دوست دھمکیوں کے ذریعے سے کسی اور کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی اور کو کہتے ہیں کہ وہ دوست دھمکیوں کے ذریعے سے بلوچستان کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. بلوچ صاحب 2 کانفرنسز بہت بڑی ہوئی ہیں اسلام آباد میں. ایک مائنز اینڈ منرلز فورم کا انعقاد کیا گیا, ایک اوورسیز پاکستانی کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, اور دونوں کا کنیکشن آپ جانتے ہیں. مائنز اینڈ منرلز کا بھی بلوچستان سے, اوورسیز کی کانفرنس کے اندر بھی آرمی چیف کا خطاب میں بڑا ان کا ایک ولولہ انگیز انداز بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے. ڈو یو تھنک کہ بلوچستان رائٹ ناؤ ان سے کنیکٹڈ ہے جس طرح یہ کانفرنسز بلوچستان سے کنیکٹڈ ہیں؟ سر دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی مقتدرہ اور اس کے جو اہم عہدوں پہ فائز لوگ یہ جانتے ہیں, بلوچستان پاکستان کا 62-65% ایریا ان ٹرمز آف واٹر اینڈ لینڈ. اس میں آپ اس کے سمندر کو بھی ہمارے 2-3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ایکسکلوسیو اکنامک زون کو اگر شامل کر کے دیکھیں, تو آپ کے پاس اگر آف شور یا آن شور منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, تو وہ آپ کو پاکستان کا دنیا میں فیوچر ہی ابھی آیا ہے, واپس منرلز کی طرف آ رہا ہے. ایگریکلچر تو نہیں ہے, چلو اور زندگی کے لیے کچھ اور نہیں, لیکن قوموں کی بہت بڑی ترقی میں منرلز کا بہت بڑا رول ہے. دنیا میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے, ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں,
تو بلوچستان کی اہمیت ہے. لیکن بلوچستان کے حوالے سے جو 2 کانفرنس ہوئے اس میں مجھے ایک پگڑی والا بلوچ, ایک داڑھی والا بلوچ, ایک بلوچستان کے کسی گاؤں سے تعلق رکھنے والا بلوچ تو دکھا دیں. اسی لیے تو بلوچوں کی سب سے بڑی ناراضگی ہے کہ آپ مائنز, منرل انویسٹمنٹ فورم بھی بناتے ہیں, انویسٹمنٹ فورم میں آپ بلوچستان کی جو اصل محرومیاں ہیں, مسائل ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں. آپ براہ راست ذکر کرتے ہیں ان کی دولت کا, ان کے پاس ہونے والے سونے کا, چاندی کا, تانبے کا, اور یہاں پر انہیں گیس کا. تو یہ چیزیں بلوچستان کے اندر اور بھی لوگوں کی محرومیوں, مجبوریوں اور مایوسیوں میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر دوسری بات جو آپ نے کہا کہ فورم میں بھی, جس میں جنرل صاحب نے اور پرائم منسٹر اور دوسرے ہمارے کابرین ساتھ تھے, انہوں نے بات کی ہے. میں نے یہ پوری سنی نہیں ہے کیونکہ ہم ڈرنے میں تھے, لیکن جو مجھے ایک فیل باتیں سنی ہے اس میں بلوچستان کے لیے ماں سوائے کوئی دمکیامیز لہجے کے کوئی ریکنسیلیٹری اپروچ نظر نہیں آیا کہ بلوچستان ہیز سم چیلنجز, وی ہیو میڈ سم مسٹیکس, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اپروچ پیپل آف بلوچستان, اس کے نوجوانوں کے پاس جائیں گے, اینڈ ایز اے برادر, ایز اے بھائی, ایز اے دوست, ایز اے مسلمان, ایز اے ملک کے شہری, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے معاملات کو حل کریں. یہ والا انشاءاللہ ہوگا ایسے سر, مجھے امید ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پیغام میں یہ میسج ہے بٹوین دا لائنز. اب بلوچ صاحب ایک اور امپورٹنٹ کویشچن سر, بہت امپورٹنٹ ہے یہ سر, پانی کے معاملے پہ اس وقت سندھ کے اندر ایک بڑی ٹینشن بڑھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وفاق کو کہ ہم حکومت گرا دیں گے اگر آپ نے چولستان میں یہ کینالز بنائے, ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. سر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بلوچستان میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ پایا جا رہا تھا ٹو دا پنجاب گورنمنٹ. اب سندھ کے اندر بھی ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے, تعصب بڑھ رہا ہے. آج سعد رفیق صاحب پی ایم ایل این کے کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب, پنجاب نے بڑے بھائی کا کردار ادا کر کے بڑا نقصان اٹھایا, پنجاب ملک کی آمدن کا تقریباً 60%, پنجاب نے کسی کا حق نہیں کھایا, پاکستان کو خراب پنجاب نے نہیں ماضی کے حکمرانوں نے کیا. یہ جو ٹینشنز بڑھی ہوئی ہیں اس وقت بٹوین دا پروونسز سر, صوبوں کے درمیان, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بڑے فیصلے کیے جائیں گے؟ شاید پہلے وعدے کیے جاتے تھے جو کبھی وفا نہ ہوتے تھے, شاید اب بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے, اصلی وعدے کریں گے جو اس پہ کام بھی کیا جائے. بلوچ صاحب دیکھیں, جب ملک میں قداور سیاستدان نہ ہو, ایک تو یہ ہے کہ بہت قابل معاملہ فہم اور وفاقیت کو صوبوں کے معاملات کو آئین کے پیمانے میں حل کرنے والے جو سنجیدہ آپ کے پاس لوگ نہ ہو, تو پھر وہ ملکیں قومیں اسی طرح جو ہیں اپنے دستوں گریبان ہوتی ہیں. یہ جو پانی کا مسئلہ کینال کا, ہم نے دھرنے میں اس کے حوالے سے ریزولوشن بھی پاس کیا, کیونکہ ان کینال سے صرف سندھ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ بلوچستان کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ بلوچستان کے جو ہمارے جو پانی ہے وہ یہیں سے آتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے, جو سینٹیمنٹ سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, یہ موجودہ حکومت اس قابل نہیں ہے. اس حکومت کو ختم کر کے ان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کر کے جو بھی سیریس جینین پولیٹیکل اینڈ لیٹ دیم ٹو نیگوشیٹ واٹر ایشو, انٹر پروونشل ہمارا ایشوز ہیں, سینٹر پروونس کانفلکٹ ہے, یہ کا ہے. تھینک یو سو ویری مچ ثناء اللہ بلوچ صاحب, آپ کی قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. ویورز ایک بریک تھا, بریک کا آپ اچھی کرے ڈسکشن رکھتے ہیں آئندہ سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور یقیناً پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم تو نہیں ہوئی, بڑھ گئی ہے, حاصل کیا ہوگا, یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کے ایس بی گروپ کے چیئرمین ناصر علی شاہ بخاری صاحب. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. سر آپ کی نظر میں, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہے شاہ صاحب کہ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم یہ ڈیولپمنٹ لیوی لگا رہے ہیں پیٹرول کے اوپر, اور اس سے جو ہے ہم یہ بلوچستان کا ہائی وے بنائیں گے جس کو خونی ہائی وے اور خونی شاہراہ کہتا ہے, جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں, 20-30 ہزار کی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں سڑک کے اوپر. آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے سر؟ واز اٹ a right step in the right direction in your opinion? جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نہیں, آپ نے جو ہے وہ ادھوری بات کی ہے, پہلے آپ کسی کینال کی بات کیجیے. میں کینال پہ آنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے بعد,
کیونکہ لوگ پیٹرول سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں, وہ چاہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے. شارہ سے زیادہ جو شہرک ہے نا ہماری, جی سر, وہ یہ ہے کہ وہ زراعت ہے. اگریڈ. اور کچی کنال جو ہے وہ فیز 2 کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان کا جو آدھا مسئلہ ہے وہ حل کر رہے ہیں. کریکٹ. کیونکہ خضدار تک جو ہے اس سے زمینوں کی آبادکاری ہو سکے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ کی وہ جو زرخیز زمین جس میں آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے وہ اویلیبل ہوگا. میں کچی کنال دیکھ کے آیا ہوں, توسا براج سے جو نکلتی ہے سر, وہ میں نے پوری کچی کنال جو ہے پنجاب کے آخری کونے تک دیکھی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے کہ 2004 میں جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا وہ پچھلے تقریباً 12 سال سے وہاں اس پوائنٹ پہ جا کے رکا ہوا تھا. اور یہ اگر 12 سال کے بعد یہ کچی کنال کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا پورا بلوچستان جو ہے وہ اس میں ایک نئی روح جو ہے وہ آپ کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے, زراعت کے پوائنٹ آف ویو سے اور عوام کی فلاح بہبود کے لیے وہ استعمال کر سکیں گے. تو میں تو کچی کنال کی وجہ سے اس پیٹرولیم لیوی کے جو ہے حق میں ہوں کہ یہ پورا کا پورا پیسہ جو ہے کچی کنال پہ استعمال کیا جائے. روڈ جو ہے وہ اس کے بعد کا معاملہ ہے, اور یقیناً روڈ بھی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیفٹی, سیکورٹی, کوالٹی, وہ ساری چیزیں جو ہے مہیا کی جائے. لیکن پہلے کچی کنال بنائیں, کچی کنال کو مکمل کرنے کے بعد چاہے کچھ اور روڈ بنائیں یا کچھ بھی بنائیں, لیکن کچی کنال جو ہے وہ ہمارے لیے بلڈ لائن ہے. بالکل بلڈ لائن ہے, امن کی بھی اور لوگوں کی روزگار کی بھی. شاہ صاحب پرابلم ایک یہ بھی آ رہا ہے کینالز کے ایشو کی وجہ سے تعصب کی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے. سر, سندھ میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کریٹ ہو گیا ہے پنجاب کے لیے, بلوچستان میں وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ پہلے سے پریویل کر رہا تھا. اب آپ کے نظر میں ہاؤ ڈینجرس کنال ہے, اس کا تعلق تو سندھ سے ہے, پنجاب سے ہے. یہ توسا براج کا جو ہے یہ تو اس کا شیئر ہے جو آپ نے بلوچستان کو دینا ہے اور آپ کے اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ اس کچی کنال کو جو ہے بلوچستان کے حق سے کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ آئی ایگری, بالکل صحیح اس کے کہہ رہے اوپر ہیں. تو تمام صوبے اور تمام لوگ جو ہیں وہ شروع دن سے راضی ہیں کہ جی کچی کنال کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. فار ایگزامپل باقی دوسرے کنال کو آپ چھوڑ دیں. اس ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا سر, آج جام خان شورو صاحب نے کہا ہے کہ وہ توسا پنجنت کینال ہے اس کو بند رہنا چاہیے تھا, پر اس کو بھی کھول دیا گیا ہے پانی دینے کے لیے. میں اس حوالے سے تو نہیں جانتا کہ وہاں پر جو ہے کیا پانی دینے کی صورتحال ہے اور لوکیشن کس سے زیادہ دیا جا رہا ہے یا کم, لیکن میں تو کچی کنال کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے خود اس بات کو جو ہے تمام لوگوں کے اوپر جہاں جہاں ہوتی تھی رائٹ اپس کی صورت میں بھی اور لوگوں کو جو ہے توجہ دلانے کے سلسلے میں بھی ہمیشہ کچی کنال کی بات کرتا رہا ہوں, کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, مشرف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا, اور اس کو روکنا اور اس کو وہاں پر فیز 1 کے بعد آگے نہ لے جانا بہت بڑا جرم تھا. باگڈا کا بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کا بھی جو حکمرانی میں رہیں, ان کو اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جب وہ کہتے تھے حقوق بلوچستان, تو حقوق بلوچستان میں سب سے پہلا حق جو تھا وہ ان کو پانی پہنچانا تھا. ویری ٹرو سر, ویری ٹرو سر. شاہ صاحب, جو حکومت نے اس وقت مائنز اینڈ منرلز فورم کا انعقاد کیا, جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا, انویسٹمنٹ پروموٹ کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ, انویسٹمنٹ کانفیڈنس کا بڑھانے کے لیے اقدامات کیے, آپ ان کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح سٹیپس لیے گئے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں, ایک اکنامک ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ تو اب گویا آپ سے ہی میری گفتگو ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے کہ میں آپ سے ہی بتایا کرتا تھا کہ اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت پہ جا رہی ہے. اب وہ دنیا کی جو فچ اور موڈیز وغیرہ جو ہیں وہ تو بہت دور میں اور بہت بعد میں آتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں گی, انویسٹمنٹس کو جنریٹ کریں گی, اور اس میں آپ کے اوورسیز پاکستانیز کا بھی بہت بڑا حق ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالیں. اور کم از کم ایک چیز تو انہوں نے ثابت کر دی کہ وہ انہوں نے اگر ٹارگٹ جو ہے یہ ہے کہ $38 بلین ہم وصول کر پائیں گے اور ہمارے پاس بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو بند ہوگا, تو اس کی اور ہمارے جو وہ دوسرے بھی جو ڈیفیسٹ آتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے علاوہ, اس میں بھی 2% کی کمی واقع ہوگی. تو اس سے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نا, اب اس پہ کیا اعتراض کرنا ہے. اور ٹیرف وار پہ سر, چائنا ورسز یو ایس, چائنا زندہ باد, چائنا زندہ باد. ویسے وزیر اعظم نے آج ملاقاتیں بھی کی ان کے سفرا کے ساتھ, اور ہم اپنی
اپرچونٹی ہے ہمارے لیے بھی اس پوری سچویشن میں, رائٹ شاہ صاحب؟ یہ دیکھیں جو اس وقت تو اب جو ملٹی لیٹرلزم تو ختم ہو گیا نا, اب تو یونیلیٹرلزم کا دور ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اپنے ریجن کے حساب سے ہمارے ساتھ اب کاروبار جو ہے وہ آسیان کے ساتھ ہم کیسے بڑھائیں, ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیسے بڑھائیں, ہم چائنا کے ساتھ جو ہے اس کو کیسے بڑھائیں, باقی رشیا کے ساتھ کیسے بڑھائیں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تو اس نے اپنے آپ کو ساری دنیا کے لیے بند کر لیا ہے. تھینک یو شاہ صاحب. ناصر علی شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ان سا کری پروگرام جو اختتام تو پانچ فیڈ بیک سوشل میڈیا تے ضرور ڈیجو, یقیناً اساں یہ ڈسکشن جاری رکھندا سے. I'll see you tomorrow. Until then, Allah Hafiz.